अस्सलाम वालेकुम जमात पंचम के तलबा तालबात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बाखैरियत होंगे। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा तालबात, आज हमारा उन्वान है नज़म, और नज़म में हम पढ़ेंगे मुसद्दस माँ की ममता। तो नज़म की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको मुसद्दस के बारे में बताया जाएगा कि मुसद्दस क्या है। तो नज़म की बहुत सी इसनाफ हैं, उसमें से एक सिन्फ मुसद्दस भी है। और आज आपने जो नज़म माँ की ममता पढ़नी है वो भी मुसद्दस है। तो सबसे पहले आप मुसद्दस की तारीफ सुने ताकि आप जान सकें कि मुसद्दस किसे कहते हैं। ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। यानी वो नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। और नज़म माँ की ममता भी मुसद्दस की सिन्फ में ही आती है। तो ये आपकी किताब धनक पर है और इसके सफ़ात हैं 20 ता 23। आप सब ने नज़म माँ की ममता तवज्जो से सुननी है ताकि आप जान सकें कि शायर इस्माइल मीठी ने हमें इस नज़म के ज़रिए क्या बताया है और हमें वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो आप सब ने मुसद्दस माँ की ममता की पढ़ाई बहुत तवज्जो से सुननी है। नज़म की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम नज़म के तदरीसी मकासद पढ़ेंगे। तो आप सब तवज्जो से सुनें कि नज़म के तदरीसी मकासद क्या हैं। सबसे पहले है नज़म के अशार को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखें। देखिए, नज़म के अशार की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदायगी आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आपको अल्फाज की पहचान हो और हैरानी, खुशी और अफसोस के एहसास को वाज़ेह अंदाज से पढ़ना भी ज़रूरी होता है। फिर है मुसद्दस के बारे में जान सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि मुसद्दस ऐसी नज़म को कहते हैं जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों। मैं दोबारा बताती हूँ कि ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 6 मिसरे हों मुसद्दस कहलाती है। फिर है नज़म में दिए गए पोशीदा पैगाम को समझ सकें। अब देखें, शायर नज़म के ज़रिए हमें कुछ पैगाम देता है, कुछ नसीहत करता है। तो जब तक हम नज़म के अशार को गौर और तवज्जो से नहीं सुनेंगे और पढ़ेंगे, तब तक हम नज़म में छुपे पैगाम को समझ नहीं सकते। फिर है नज़म का मरकज़ी ख्याल लिख सकें। जब आप नज़म को तवज्जो से पढ़ेंगे तब ही आप नज़म का मरकज़ी ख्याल लिख सकेंगे। मरकज़ी ख्याल का मतलब है कि वो पोशीदा नसीहत या पोशीदा पैगाम जो शायर ने हमें दिया है उसको आप मुख्तसर तौर पर लिख सकें। तो ये थे नज़म के चंद तदरीसी मकासद जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी था, और उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि नज़म के तदरीसी मकासद क्या हैं। तो अब हम शुरू करते हैं नज़म की पढ़ाई। नज़म है मुसद्दस माँ की ममता, किताब है धनक और सफ़ा नंबर है 20। आप सब ने तवज्जो से नज़म की पढ़ाई और इसके हवाले से वजाहत को तवज्जो और गौर से सुनना है। बंद नंबर 1। ममता माँ की जानते हैं सब, माँ है बच्चे की परवरिश का सबब। भूख बच्चे को है सताती जब, माँ से करता है रो के दूध तलब। दूध देती है प्यार करती है, जान उस पर निसार करती है। अब नज़म के बंद नंबर 1 में शायर इस्माइल मीठी ने बहुत प्यार से माँ की ममता के बारे में बताया है कि माँ अपने बच्चे पर अपनी जान निसार करती है। बच्चे को जब भूख लगती है तो वो माँ से दूध तलब करता है और माँ बहुत प्यार से उसे दूध देती है। बंद नंबर 2। जब रहा वो निहालचा पर सो,
چھوٹے تکیے لگا دیے دو دو، کیے سب کام تھے ضروری جو، پر نہیں بھولتی ہے بچے کو، لیتی رہتی ہے ماں خبر ہر دم، اپنے بچے پہ ہے نظر ہر دم۔ اب نظم کے بند نمبر 2 میں شاعر اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ جب بچے کو نیند آتی ہے تو ماں اس کا بستر بچھاتی ہے اور اس کے اطراف میں دو دو تکیے رکھتی ہے تاکہ بچہ پرسکون نیند سوتا رہے۔ ماں سارا دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، لیکن اس دوران وہ اپنے بچے کو نہیں بھولتی اور ہر وقت بچے کی خبر رکھتی ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، یعنی کام میں مصروف ہونے کے باوجود وہ اپنی توجہ بچے پر رکھتی ہے اور ہرگز نہیں بھولتی کہ اس نے اپنے بچے پر بھی نظر رکھنی ہے اور کاموں کے باوجود وہ اپنے بچے کو بالکل نہیں بھولتی۔ تو شاعر اسماعیل میٹھی نے بہت ہی خوبصورتی سے ماں کی ممتا کو بیان کیا ہے کہ ماں اپنے بچے پر اپنی جان نثار کرتی ہے، کام میں مصروف ہونے کے باوجود وہ اپنے بچے کو نہیں بھولتی اور ہر وقت اس کی توجہ اپنے بچے پر مبذول رہتی ہے۔ بند نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ تو بند نمبر 3 کی پڑھائی توجہ سے سنیں۔ اس کا ہپا جدا پکاتی ہے، انگلیوں سے اسے چٹاتی ہے، باتیں کرنا اسے بتاتی ہے، پاؤں چلنا اسے سکھاتی ہے۔ ماں کو بچے سے جو محبت ہے، در حقیقت خدا کی رحمت ہے۔ اب اس بند میں اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کے لیے علیحدہ کھانا بناتی ہے، یعنی نرم غذا بچے کے لیے بناتی ہے تاکہ اسے جلد ہضم ہو سکے اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی ہے۔ باتیں کرنا اسے بتاتی ہے اور بچے کو باتیں کرنا سکھاتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ چلنا سکھاتی ہے کہ کس طرح سے بچے نے قدم بڑھا کر چلنا ہے۔ ماں کو بچے سے جو محبت ہے، در حقیقت خدا کی رحمت ہے، اور ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، اصل میں وہ خدا کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو رحمت کی صورت میں اس دنیا میں بھیجا ہے، جو اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے اور اپنے بچوں پر جان نچھاور کرتی ہے، اپنی جان نثار کرتی ہے۔ بند نمبر 4 چاؤں اور چونچلوں سے پلتا ہے، آخرش پاؤں پاؤں چلتا ہے۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو بہت ہی ناز اور نخروں سے پالتی ہے، اس کے ناز نخرے اٹھاتی ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرتی ہے، آخرش پاؤں پاؤں چلتا ہے اور اسے قدم بڑھا کر چلنا سکھاتی ہے۔ گھر سے باہر بھی جا نکلتا ہے، کھیلتا کودتا اچھلتا ہے، اور جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ گھر سے باہر بھی جاتا ہے، وہاں جا کر کھیلتا ہے، اچھلتا کودتا ہے۔ جب کہیں چوٹ پھینٹ ہے کھاتا، ماں ہی ماں کہہ کے ہے وہ چلاتا۔ اب شاعر کہہ رہے ہیں کہ جب بچے کو کھیلنے کے دوران کوئی چوٹ لگ جاتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس حالت میں وہ ماں کو ہی بلاتا ہے، یعنی جب اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا اسے کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ ماں کو ہی بلاتا ہے کہ اسے تکلیف میں صرف ماں ہی یاد آتی ہے کہ ماں ہی اس کی تکلیف کو سمجھ سکتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں شاعر اسماعیل میٹھی ماں کی ممتا کو بتا رہے ہیں کہ ماں جس طرح بچے سے پیار کرتی ہے اس سے بچہ بھی واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف ہوگی یا اسے چوٹ لگے گی تو ماں ہی اس کے پاس دوڑ کر آئے گی۔
صفحہ نمبر 22 کھولیں اور بند نمبر 5 کی پڑھائی اب آپ سنیں۔ چیخ کو سن کے دوڑی بیچاری، آنسو ٹپ ٹپ ہے آنکھ سے جاری، ہوئی بچے پہ صدقے اور واری، کون کرتا ہے یوں خبرداری، جھٹ کلیجے لگا لیا ماں نے، جھاڑا پونچھا اٹھا لیا ماں نے۔ اب شاعر اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ جب ماں نے بچے کی چیخ سنی تو وہ اس کی طرف دوڑی چلی گئی اور بچے کو یوں تکلیف میں دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے فوراً سے بچے کو اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اپنے سینے سے لگا لیا کہ ماں نے جب بچے کو اتنی تکلیف میں دیکھا تو وہ بے چین ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ تو یہ ہے ایک ماں کا اپنے بچے کے لیے پیار کہ اس کو تکلیف میں دے کر ماں بے چین ہو گئی اور اس کو فوراً اپنے سینے سے لگا۔ بند نمبر 6 کی پڑھائی اب سنیں آپ سب۔ خیر سے اب تو کام کرتا ہے، روز مکتب میں شام کرتا ہے، کیا ادب سے کلام کرتا ہے، سب کو جھک کر سلام کرتا ہے، ماں چٹا چٹ بلائیں لیتی ہے، پیار کرتی دعائیں دیتی ہے۔ اب نظم کے آخری بند میں شاعر اسماعیل میٹھی کہہ رہے ہیں کہ ماں کہتی ہے کہ خیر سے اب تو وہ اسکول بھی جانے لگا ہے اور صبح سے لے کر شام تک وہ پڑھائی میں مصروف رہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ وہ بہت ہی تمیز سے بات کرتا ہے۔ کلام کا مطلب ہے بات کرنا، گفتگو کرنا، مطلب دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ یا سب کے ساتھ وہ بہت ادب سے تمیز کے ساتھ بات کرتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا، سب کو سلام کرتا ہے۔ ماں اپنے بچے کی بلائیں لیتی ہے، اسے پیار کرتی ہے اور دعائیں دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ تھی مسدس ماں کی ممتا کی پڑھائی اور وضاحت۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ شاعر اسماعیل میٹھی نے اس نظم کے ذریعے ہمیں کیا سمجھایا ہے اور کیا پیغام دیا ہے، اور پیغام یہ دیا ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے اپنا سارا پیار نچھاور کرتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہیں چند تصاویر اور ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماں کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلی تصویر ہے جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جسے ماں نے اپنی گود میں اٹھایا ہے اور اسے بے اختیار پیار کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہے ماں اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ماں بچے پر اپنی پوری توجہ رکھتی ہے اور اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتی ہے اور اسے بہت پیار سے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے۔ اس کے بعد تصویر میں بچہ سو رہا ہے اور ماں اس کے پاس بیٹھی اس کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ہے ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے جو وہ اپنی اولاد پر نچھاور کرتی ہے۔ اب آپ ان تصاویر کو دیکھیں۔ ان میں پہلی تصویر میں دیکھیں ایک بچہ بیمار ہے اور ماں کس طرح سے بے چین ہو رہی ہے اپنے بچے کو بیمار دیکھ کر، تو وہ اپنی ساری توجہ اپنے بچے پر دیتی ہے اور اس دن رات اس کی تیمارداری کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اسے وقت پر دوا دیتی ہے تاکہ اس کا بچہ جلد صحت یاب ہو جائے۔ پھر ہے ماں بچے کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتی ہے۔ جب وہ اسکول کا کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھتی ہے اور ان کی پڑھائی میں مدد کرتی ہے۔ پھر آپ ایک تصویر میں دیکھیں کہ بچے کو چوٹ لگی ہے
تو ماں کیسے اس کا خیال رکھ رہی ہے اور اس کی مرہم پٹی کر رہی ہے۔ تو یہ تھی ماں کی ممتا کی مختلف انداز جو وہ اپنے بچے کے لیے اپنی ممتا اور اپنا پیار بچوں پر لٹاتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ نظم مسدس ماں کی ممتا کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہوئی، اور پھر چند تصاویر کے ذریعے بھی آپ کو دکھایا گیا کہ ماں کس طرح سے اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے۔ تو اب آتے ہیں نظم کی مشق کی طرف۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 23 کھولنا ہے اور آپ نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہی اپنا کام کرنا ہے، یعنی آپ نے دھنک پر ہی کام کرنا ہے، نوٹ بک پر نہیں۔ تو سب سے پہلے ہے سوال، الفاظ کے درست معنی پہچان کر دائرے میں رنگ بھریے۔ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں اور آگے ان کے معنی دیے گئے ہیں، تو جو درست معنی ہے اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ اب آپ اپنے ہاتھ میں پینسل پکڑیں یا کلر پینسل پکڑ لیں، کیونکہ آپ نے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے جاں نثار کرنا۔ یہاں پر 3 معنی دیے گئے ہیں، جو درست معنی ہے اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ تو جاں نثار کرنا کے سب سے پہلے ہے جاندار شے، سب کچھ لے لینا، جاں نچھاور کرنا۔ تو اس کے معنی ہے جاں نچھاور کرنا، اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ پھر ہے نمبر 2 نہالچا، اس میں ہے بچے کا جھولا، بچے کے لیے بچھانے کا کپڑا، اور پھر ہے برتن۔ تو اس کے درست معنی ہے بچے کے لیے بچھانے کا کپڑا، اس کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ پھر ہے نمبر 3 ہر دم، اس کے معنی کچھ اس طرح سے ہے آخری وقت، ہر وقت، کبھی کبھی۔ تو ہر دم کے جو درست معنی ہیں وہ ہیں ہر وقت، تو آپ نے ہر وقت کا جو دائرہ ہے اس میں رنگ بھرنا ہے۔ پھر ہے ہپا، اس کا ہے بچے کا کھانا نرم چاول۔ پھر ہے بچوں کا کھلونا۔ پھر ہے تکیا۔ تو اس کے ہپا کے جو درست معنی ہیں وہ ہیں بچے کا کھانا نرم چاول، آپ نے اس کے دائرے میں رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے آخرش، آخرش میں ہے پرسوں، آخرکار، تمیز۔ تو آخرش کے معنی ہے آخرکار، آخرکار کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ اس کے بعد ہے مکتب، مکتب میں ہے ہسپتال، مسجد، مدرسہ یا اسکول۔ تو مکتب کے جو درست معنی ہیں وہ ہیں اسکول۔ اس کے بعد ہے کلام، کلام میں ہے دوست، بات چیت، پڑوسی۔ تو کلام کے جو درست معنی ہیں وہ ہیں بات چیت، بات چیت کے دائرے میں آپ نے رنگ بھرنا ہے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 1، الفاظ کے درست معنی پہچان کر دائرے میں رنگ بھریے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ آپ نے اسی صفحے پر صفحہ نمبر 23 پر ہی نظم کا مرکزی خیال تحریر کرنا ہے۔ تو نظم کا مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے کہ ماں اپنے بچے کا دن رات خیال رکھتی ہے، اس کے لیے کھانا بنا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، اسے چلنا سکھاتی ہے، باتیں کرنا سکھاتی ہے، اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے اور دن رات بچے کی خیریت کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ یہ تھا نظم کا مرکزی خیال جو آپ نے اسی صفحے پر تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، یہاں پر ہے ردیف اور قافیہ۔ اب یہاں پہ پہلے آپ کو ردیف کی تعریف بتائی گئی ہے، وہ لفظ جو مصرعے کے آخر میں بار بار آئے ردیف کہلاتا ہے۔ مصرعہ ہوتا ہے نظم کے شعر کا
पहला हिस्सा यानी पहला मिसरा। उसके बाद है काफिये, वो लफ्ज़ जो रदीफ से पहले आता है काफिया कहलाता है। अब सवाल नंबर 3 दिया गया है कि नज़म के तीसरे बंद के रदीफ और काफिये तहरीर करें। अब आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 21 खोलना है। इसमें है बंद नंबर 3 और इसमें उन्होंने कहा है कि आपने नज़म के तीसरे बंद के रदीफ और काफिये तहरीर करने हैं। तो इसकी जो रदीफ है वो है और काफिया है पकाती, चटाती, बताती, सिखाती। ठीक है, ये है इसके काफिये जो आपने तहरीर करने हैं। 3 आपने इसमें लिखने हैं, पकाती, बताती, सिखाती। ठीक है, और रदीफ इसकी है। ठीक है, ये थी नज़म मुसद्दस माँ की ममता की मश्क जो आपने धनक के सफ़ा नंबर 23 पर ही तहरीर करनी है। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो सबक लेसन था नज़म से मुतालिक वो मुकम्मिल हुआ और उम्मीद है कि आपको नज़म मुसद्दस माँ की ममता अच्छी तरह से आप समझ गए हैं और इसकी मश्क भी आप बासानी कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन